पारा नंबर 24 उर्दू तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनसे बढ़कर अपनी जान पर जुल्म ढाने वाला और कौन होगा जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा और सच्ची बात को झुटलाया जबकि वो इनके पास आई। क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम में ना होगा? और जो सच्ची बात लेकर आया और जिन्होंने इसकी तस्दीक की वही लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। इनके लिए इनके रब के पास वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे। ये सिला है खूबकारों का, ताकि अल्लाह इनसे दफ़ा कर दे इन कामों के बदतर अंजाम को जो उन्होंने किए, और इनको इन कामों का इससे खूब तर सिला दे जो उन्होंने किए। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? और ये तुमको इनसे डराते हैं जो इसके सिवा उन्होंने बना रखे हैं, और जिसको खुदा गुमराह कर दे इसको कोई हिदायत देने वाला नहीं बन सकता, और जिसको खुदा हिदायत बख्शे तो इसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह गालिब व साहिब इंतकाम नहीं? और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो जवाब देंगे कि अल्लाह ने। कहो भला बताओ ये चीज़ें जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, अगर अल्लाह ने मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचानी चाही तो ये इसकी पहुंचाई हुई तकलीफ़ को दूर करने वाली बन सकती हैं, या इसने मुझ पर कोई फ़ज़ल करना चाहा तो क्या ये इसको रोक लेने वाली हो सकती हैं? कह दो कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और भरोसा करने वाले इसी पर भरोसा करते हैं। कह दो कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीक़े पर काम करो और मैं अपने तरीक़े पर काम करता रहूँगा, तो तुम जल्द जान लोगे कि किस पर वो अज़ाब आता है जो इसको रुसवा कर देता है, और वो किस पर वो अज़ाब नाजिल होता है जो टिक कर रह जाता है। और हमने लोगों की हिदायत के लिए तुम पर किताब हक़ के साथ उतारी है, तो जो हिदायत हासिल करेगा अपने लिए करेगा, और जो गुमराह होगा तो इसकी गुमराही का वबाल भी इसी पर पड़ेगा, और तुम इनके ऊपर कोई दारोगा मुकर्रर नहीं किए गए हो। अल्लाह ही वफ़ात देता है जानों को इनकी मौत के वक्त, और जिनकी मौत नहीं आई होती इनको भी इनकी नींद की हालत में, तो जिनकी मौत का फ़ैसला कर चुका होता है इनको तो रोक लेता है, और दूसरों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए रिहाई दे देता है। बेशक इसके अंदर निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। क्या इन्होंने अल्लाह के मुकाबिल में दूसरों को सिफारिशी बना रखा है? कहो अगर ना ये कुछ इख्तियार रखते हों और ना कुछ समझते हों, कह दो कि सिफारिश तमाम तर अल्लाह ही के इख्तियार में है। आसमानों और ज़मीन की बादशाही इसी की है, फिर तुम इसी की तरफ लौटाए जाओगे। और जब सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो इन लोगों के दिल कुड़ते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जब सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो इन लोगों के दिल कुड़ते हैं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जब इसके सिवा दूसरों का ज़िक्र करते हैं तो ये खुश हो जाते हैं। कहो कि ए अल्लाह, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, गायब व हाजिर के जानने वाले, तू अपने बंदों के दरमियान इस चीज़ के बाब में फ़ैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। और अगर इन लोगों के पास जिन्होंने शिरक किया वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और इसी के बराबर भी, तो वो रोज़े क़यामत के अज़ाब बद से छूटने के लिए फ़िदिया में दे देना चाहेंगे, और अल्लाह की तरफ से इनको वो मामला पेश आएगा जिसका वो गुमान भी नहीं रखते थे, और इनके सामने आ जाएंगे इनके बुरे नताइज, इनके बुरे आमाल के, और घेर लेगी इनको वो चीज़ जिसका मजाक ये उड़ाते रहे थे। और इनके सामने आ जाएंगे इनके आमाल के बुरे नताइज, और घेर लेगी इनको वो चीज़ जिसका वो मजाक उड़ाते रहे थे। बस जिस इंसान को कोई दुख पहुंचता है तो हमको पुकारता है,
پھر جب ہم اس پر اپنی طرف سے فضل کرتے ہیں تو کہتا ہے جب ہم اس پر اپنی طرف سے فضل کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری تدبیر کی بدولت حاصل ہوا، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہ بات کہی تو ان کی کمائی ان کے کچھ کام آنے والی نہ بنی، پس ان کے اعمال کے برے نتائج ان کے سامنے آئے، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ان کے سامنے ان کے اعمال کے برے نتائج جلد آ کر رہیں گے، اور یہ ہم کو ہرانے والے نہیں بن سکتے۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہو سکی کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ بے شک اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ بڑا ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ دھمکے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ پڑے اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ مبادا کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو اللہ کے باب میں مجھ سے صادر ہوئی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے بنا رہا۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ڈرنے والوں میں سے ہوتا۔ یا کوئی کہے جب کہ عذاب کو دیکھے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں خوب کاروں میں سے بن جاؤں۔ ہاں تمہارے پاس میری آیتیں آئیں پر تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے بنے رہے۔ اور تم قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوگا؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے ان کے مامن میں، یعنی ان کے حوالے سے، نہ ان کو کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اسی کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ کہو اے نادانو، کیا پھر بھی تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ درآن حال یہ کہ تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال ڈھہ جائیں گے اور تم نامرادوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کرو، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزاروں میں سے بنو۔ اور ان لوگوں نے خدا کی صحیح قدر نہیں جانی۔ زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمانوں کی بساط بھی اس کے ہاتھ میں لپیٹی ہوئی ہوگی۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جن کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ میں پھونکا جائے گا تو وہ دفعتاً کھڑے ہو کر تاکنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور رجسٹر رکھا جائے گا، اور انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا پورا کیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہوں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تمہارے رب کی آیتیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈرانے نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں
آئے تو صحیح، پر کافروں پر کلمہ عذاب پورا ہو کر رہا۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کا۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کے پاسبان ان سے کہیں گے السلام علیکم، شاد رہو، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو ارض جنت کا وارث بنایا۔ ہم جنت میں جہاں چاہیں براجمان ہوں، بس کیا ہی خوب صلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش الہی کے گرد گھیرے ہوئے، اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کرتے ہوئے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا شکر کا سزاوار اللہ ہے، عالم کا خداوند، عالم کا خداوند۔ سورۃ المؤمن شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ اس کتاب کی تنزیل خدائے عزیز و علیم کی طرف سے ہے، جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت پاداش والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی ان آیات میں وہی لوگ کج بحثیاں کر رہے ہیں جو اس کے منکر ہیں، تو ملک میں ان کا دندنانا تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے تکذیب کی، اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی، اور ہر امت نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے کج بحثیاں کیں تاکہ اس سے حق کو پسپا کر دیں۔ تو میں نے ان کو دھر لیا، تو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور اسی طرح تیرے رب کی بات ان لوگوں پر پوری ہو چکی ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ یہ لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ جو عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جو توبہ کریں اور تیرے رستے کی پیروی کریں، ان کو عذاب جہنم سے بچا۔ اے ہمارے رب، اور ان کو ہمیشگی کے ان باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے آباء و ازواج و ذریات میں سے جنت کے لائق ٹھہریں، بے شک غالب اور حکمت والا تو ہی ہے۔ اور ان کے برے نتائج اعمال سے بچا، جن کو تو نے اس دن برے نتائج سے بچایا تو وہی ہیں جن پر تو نے رحم فرمایا، اور یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کو منادی کی جائے گی کہ خدا کی بیزاری تم سے اس نسبت سے کہیں زیادہ رہی ہے جتنی تم کو اس وقت اپنے سے ہے، جب کہ تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موتیں اور 2 بار زندگی دی، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ یہ انجام تمہارے سامنے اس وجہ سے آیا کہ جب اللہ واحد کی دعوت دی جاتی تھی تو تم اس کا انکار کرتے، اور اگر اس کے شریک ٹھہرائے جاتے تو تم مانتے۔ تو اب فیصلہ خدائے بلند و عظیم ہی کے اختیار میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے
اور یاد دہانی نہیں حاصل کرتے مگر وہی جو متوجہ ہونے والے ہیں۔ تو اللہ ہی کو پکارو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ کافروں کے الرغم، اور وہ بلند درجوں والا اور عرش کا مالک ہے۔ وہ ڈالتا ہے روح جو اس کے امر میں سے ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کو روز ملاقات سے آگاہ کر دے، جس دن وہ خدا کے آگے بالکل بے نقاب ہوں گے۔ ان کی کوئی چیز بھی خدا سے مخفی نہیں ہوگی۔ آج کی بادشاہی کس کے اختیار میں ہے؟ خدائے واحد و قہار کے اختیار میں۔ آج ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اور ان کو قریب آ لگنے والی آفت کے دن سے ڈرا، جب کہ دل حلق میں آ پھنسے ہوں گے اور غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی ہمدرد ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ جس کی بات سنی جائے وہ نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان بھیدوں کو بھی جو سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، قوت میں بھی اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ پس اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو پکڑا، اور کوئی ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ بنا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے انکار کیا، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک وہ طاقتور اور سخت پاداش والا ہے۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور ایک واضح سند کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ تو ایک جادوگر یا کذاب ہے۔ پس جب وہ آیا ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لے کر، انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اور ان کافروں کی چال بالکل رائے گاں گئی، اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں۔ اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں بغاوت نہ پھیلا دے۔ اور موسیٰ نے کہا میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہا کیا تم لوگ ایک شخص کو اس بنا پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، دران حال یہ کہ وہ تمہارے رب کی جانب سے نہایت واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کے رہے گا جس کی وہ تم کو وعید سنا رہا ہے۔ اللہ اس کو بامراد نہیں کرے گا جو حد سے گزرنے والا یا کذاب ہوگا۔ اے میری قوم کے لوگو، اگر تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، تم ملک میں غالب ہو، تو اللہ کے عذاب کے مقابل میں ہماری مدد کون کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون بولا میں تم کو اپنی سوچی سمجھی رائے بتا رہا ہوں، اور میں تمہاری رہنمائی ٹھیک سیدھی راہ کی طرف کر رہا ہوں۔ اور جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میرے ہم قوموں، میں تم پر اسی طرح کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جس طرح کا عذاب گروہوں پر آیا، مثلاً وہ عذاب جو قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان لوگوں پر آیا جو ان کے بعد ہوئے۔ اور اللہ تعالی بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ اے میرے ہم قوموں،
میں تم پر ہانک پکار کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے اور تم کو خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کو خدا گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں بن سکتا۔ اور یوسف اس سے پہلے تمہارے پاس واضح تعلیمات کے ساتھ آئے تو تم ان کی لائی ہوئی باتوں کی طرف سے برابر شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے سمجھا کہ اب اللہ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو حدود سے تجاوز کرنے والے اور شبہات میں پڑے رہنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات کے باب میں کٹ حجتی کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک وہ نہایت مبغوث ہیں۔ اسی طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے ہر متکبر اور جبار کے دل پر۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک عمارت بنوا کہ میں اطراف میں پہنچوں، آسمان کے اطراف میں، پس موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، میں تو اس کو بالکل جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ اس طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بدعملی کھبا دی گئی اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال برباد ہو کے رہی۔ اور مرد مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی سیدھی راہ کی طرف کر رہا ہوں۔ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو متاع چند روزہ ہے، اصل دار القرار تو آخرت ہے۔ جو کسی برائی کا ارتکاب کرے گا وہ اسی کے مانند بدلہ پائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہوا تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ بے حساب رزق و فضل پائیں گے۔ اے میرے ہم قوموں، کیا بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی دعوت دے رہے ہو۔ تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں خدا کا کفر کروں اور اس کا شریک ایسی چیزوں کو ٹھہراؤں جن کے باب میں مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے عزیز و غفار کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو ان کی آواز نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہونی ہے، اور جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں وہی دوزخی ہوں گے۔ تو تم عنقریب ان باتوں کو یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ ہی بندوں کا نگران حال ہے۔ پس اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی آفتوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، آگ ہے جس پر صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو۔ اور جب کہ وہ دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے تو زبردست ان لوگوں سے جو بڑے بنے رہے کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے پیرو بنے رہے، تو کیا آپ لوگ عذاب دوزخ کا کچھ حصہ بھی ہماری جگہ اپنے سر لینے والے بنو گے؟ جو بڑے بنے رہے وہ جواب دیں گے اب تو ہم سب ہی اس میں ہیں۔ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا، اور اہل دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمارے عذاب میں سے ایک دن کی تخفیف فرما دے۔ وہ جواب دیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آتے رہے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آتے رہے تو ضرور رہے۔ وہ کہیں گے تو اب تم ہی درخواست کرو، اور کافروں کی پکار بالکل صحرا ثابت ہوگی۔ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی، دنیا کی زندگی میں بھی
اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہوں کی روبکاری ہوگی، جس دن اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے اوپر لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، اہل عقل کی رہنمائی اور یاد دہانی کے لیے۔ تو تم ثابت قدم رہو، یقیناً اللہ کا وعدہ شدنی ہے، اور اپنے گناہ کی معافی چاہتے رہو، اور صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو اس کی حمد کے ساتھ۔ جو لوگ اللہ کی آیات کے باب میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہوں کٹ حجتی کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں بس ایک گھمنڈ سمایا ہوا ہے جس میں وہ کبھی بامراد ہونے والے نہیں ہیں۔ تو تم اللہ کی پناہ مانگو، وہی حقیقی سننے دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھے اور بینا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ جو برائی کرنے والے ہیں، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت کم سوچتے ہو۔ بے شک قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔ جو لوگ میری بندگی سے سرتابی کر رہے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پڑیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو تاریک بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ وہی اللہ تمہارا خداوند ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تم کس طرح اوندھے ہو جاتے ہو، اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے ہو جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت گری کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور تم کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ وہی اللہ تمہارا خداوند ہے، پس بڑی ہی بابرکت ذات ہے اللہ عالم کے خداوند کی۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو پکارو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔ شکر کا سزاوار اللہ ہے، عالم کا خداوند۔ کہہ دو مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی بندگی کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح آیتیں آ چکی ہیں، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنے تئیں خداوند عالم کے حوالے کروں۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کی ایک پھٹکی سے، پھر وہ تم کو وجود میں لاتا ہے ایک بچے کی صورت میں، پھر وہ تم کو پروان چڑھاتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر وہ تم کو مہلت دیتا ہے کہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور بعض کو مہلت دیتا ہے تم ایک مدت معین پوری کرو، اور یہ اس لیے ہے کہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے، بس جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کو حکم فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ذرا ان کو تو دیکھو جو اللہ کی آیات کے باب میں کٹ حجتی کرتے ہیں، وہ کہاں پھیر دیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اور ان چیزوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پس وہ عنقریب جانیں گے جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور ان کے پاؤں میں وہ زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے کھوئے گئے، بلکہ پہلے ہم کسی چیز کو بھی نہیں پوچھتے رہے۔ اس طرح اللہ کافروں کے حواس گم کر دے گا، یہ اس سبب سے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے اور اکڑتے رہے۔
جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ پس ثابت قدم رہو، بے شک اللہ کا وعدہ شدنی ہے۔ یا تو ہم تم کو اس کا کچھ حصہ جس کی ان کو وعید سنا رہے ہیں دکھا دیں، یا تم کو وفات دیں گے، پس ان کی واپسی ہماری طرف ہی ہوگی۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے جن میں سے کچھ کے حالات تم کو سنا دیے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے حالات تم کو نہیں سنائے۔ اور کسی رسول کا بھی یہ مقدور نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے اذن کے بدون لا سکے، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر لا سکے۔ پس جب اللہ کا حکم آ جائے، عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں پڑیں گے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے کہ تم باز سے سواری کے کام لو، اور ان میں سے کچھ تمہاری غذا کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری دوسری منافعتیں یعنی منافع بھی ہیں، منافع بخش ہیں، اور اس لیے بھی بنائی ہیں کہ ان کے ذریعے سے اپنے دلوں کے کسی مقصد تک پہنچو، اور ان پر کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تم کو اور بھی اپنی بے شمار نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور کہیں بڑھ چڑھ کر تھے، قوت میں بھی اور ان آثار کے اعتبار سے بھی جو انہوں نے زمین میں چھوڑے۔ تو ان کے یہ سارے کارنامے ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ پس جب ان کے پاس ان کے رسول نہایت واضح دلیلوں کے ساتھ آئے تو وہ اپنے اسی علم پر نازا رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو بولے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ان چیزوں کے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اللہ کا شریک گردانتے تھے۔ پس ان کا ایمان جو وہ عذاب دیکھ کر چکھنے کے بعد لائے، ان کے لیے کچھ نفع دینے والا نہیں بنا۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں پہلے ظاہر ہوتی رہی ہے، وہ اس وقت کفر کرنے والے نامراد ہوئے۔ سورہ حامیم السجدہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ یہ حامیم ہے، قرآن خدائے رحمان و رحیم کی تنزیل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو جاننا چاہیں، خوشخبری دینے والی اور آگاہ کر دینے والی۔ پس ان کی اکثریت نے اس سے اعراض کیا، وہ اس کو سن نہیں رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ان باتوں سے اوٹ میں ہیں جن کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، اور ہمارے کان اس چیز سے بہرے ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے۔ تو جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے رہیں گے۔ ان سے کہہ دو میں تو تمہارے ہی مانند ایک بشر ہوں، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ اور ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو انفاق نہیں کرتے، اور آخرت کے تو اصلی منکر وہی ہیں، البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے دائمی صلہ ہے۔ ان سے پوچھو کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تو تمام عالم خداوند ہے، اور اس نے اس زمین میں اور اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھیں، اور اس میں اس کے غذائی ذخیروں و عطیات کیے سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، یہ سب ملا کر 4 دنوں میں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، پس اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو طوعاً یا کرہا،
وہ بولے کہ کیا ہم رضامندانہ حاضر ہیں؟ پس ان کے ساتھ آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا 2 دنوں میں اور ہر آسمان میں پس ان کے ساتھ آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا 2 دنوں میں اور ہر آسمان میں اس کے متعلق فرائض وحی کر دیے، اور ہم نے آسمان زیریں کو چراغوں سے سنوارا اور اس کو اچھی طرح محفوظ کیا۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس طرح کے کڑکے سے آگاہ کرتا ہوں جس طرح کا کڑکا عاد اور سمود پر نازل ہوا، جبکہ ان کے پاس رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، تو ہم اس پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ سعاد کا معاملہ یوں ہے کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا اور بولے کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے، اور وہ ہماری نشانیوں کا برابر انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں ایک باد تند بھیجی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اور رہے سمود، تو ہم نے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، تو ان کو بھی عذاب ذلت کے کڑکے نے آ دبوچا ان کے اعمال کی پاداش میں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ اور اس دن کا دھیان کرو جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پس ان کی درجہ بندی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے ان پر ان باتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے، اور وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ اور یہ تم اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان یا تمہاری آنکھیں یا تمہارے جسموں کے رونگٹے گواہی دیں گے، بلکہ اس پر مزید تم یہ گمان کیا کرتے کہ اللہ بھی ان بہت سی باتوں کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور اپنے رب کے بارے میں تمہارا یہی وہ گمان ہے جس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑنے والے بنے۔ پس اگر وہ صبر کریں تو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ اور ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے، تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز ان کو خوشنما بنا کر دکھائی۔ بالآخر ان پر بھی وہی بات پوری ہو کے رہی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ وہ نامراد ہونے والوں میں سے بنے، اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے بیچ میں شور و شغب برپا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ پس ہم ان کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بدترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، بدلے میں اس بات کے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے جنوں اور انسانوں میں سے ہم کو گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں۔ بے شک ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ فرشتے اتریں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو اور نہ کوئی غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور تم کو اس جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔ رب غفور و رحیم کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر، اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو زیادہ بہتر ہے، تو تم دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے گویا وہ ایک سرگرم دوست بن گیا۔ اور یہ دانش نہیں ملتی مگر ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں، اور یہ حکمت نہیں عطا ہوتی مگر انہی کو جو بڑے نصیب آور ہوتے ہیں۔ اور اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کر ہی دے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک حقیقی سننے والا جاننے والا وہی ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں۔ نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ پر اگر یہ تکبر کریں تو کریں، جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں شب و روز، اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو بالکل بے جان، بس جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ متحرک ہو جاتی اور پھول جاتی ہے۔ بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا اور مردوں کو بھی زندہ کر دینے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری نشانیوں کے باب میں کج روی اختیار کر رہے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ کیا وہ بہتر ہے جو دوزخ میں ڈالا جائے گا، یا وہ جو قیامت کے دن امن کے سائے میں آئے گا؟ کر لو جو تم چاہو، وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے اللہ کی یاد دہانی کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی، ان کی شامت آئی ہوئی ہے، اور بے شک یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، اس میں باطل نہ اس کے آگے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، نہ خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نہایت اہتمام کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ تمہیں وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے آنے والے رسولوں کو کہی جا چکی ہیں۔ بے شک تمہارا رب بڑی مغفرت والا بھی ہے اور دردناک عذاب دینے والا بھی۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن کی شکل میں اتارتے تو یہ لوگ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیات کی وضاحت کیوں نہیں کی گئی۔ کلام اجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو یہ ان لوگوں کے لیے تو ہدایت و شفا ہے جو اس پر ایمان لائیں، رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کے اوپر ایک حجاب ہے۔ اب یہ لوگ ایک دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی تو اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایک الجھن میں ڈال دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا، اور تیرا رب بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔